बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि इद्दत में निकाह का केस, जज शाहरुख अर्जुमंद, उन्होंने केस का फ़ैसला भी नहीं सुनाया और केस की मज़ीद समाअत से माज़रत कर ली। इसके ऊपर बात करूँगा। दूसरा मामला जी अल-कादिर ट्रस्ट का केस, जो इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ है। दरअसल मलिक रियाज साहब का उसमें क्या किरदार है, उसके ऊपर भी बात करूँगा। तीसरा कि जब इद्दत का जो केस है, इद्दत में निकाह का केस, उसकी जो समाअत हो रही थी, उस वक्त जो बुशरा बीबी के साबिक शोहर खावर फरीद मानिका जो अदालत में थे, और जब वो अदालत से बाहर आए तो फिर उनको जो फेंटी पड़ी, जो उनकी छतरोल हुई, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और दूसरा कि जो अदालत में नारे लग रहे थे, वो किस बुनियाद पर लगाए जा रहे थे, और जो इमरान खान के हक़ में बात हो रही थी उसको दरअसल बर्दाश्त नहीं किया गया, क्योंकि खावर मानिका ने जो अदालत में किया, एक अदालत का भी डेकोरम होता है, उसको मेंटेन रखना होता है। तो अदालत का जो डेकोरम मेंटेन रखने की बजाय उसका इस्तेहसाल किया गया, उस पर तहरीक इंसाफ भी गुस्से में आई। और फिर तहरीक इंसाफ ने जो रिस्पॉन्ड किया, तहरीक इंसाफ ने बाद में अपना मौक़िफ़ दिया और कहा कि जी हमने खावर फरीद मानिका की इसलिए छतरोल की है कि वो अपनी हदूद से बाहर हो गए थे। वो जी बड़ी नाज़ेबा ज़ुबान, बड़ी फाहिश गुफ्तगू हो रही थी, बड़ी फाहिश किस्म की गुफ्तगू अदालत में हो रही थी। तो फिर हमने उसको वहाँ पर पकड़ा और हमने उसको मारा। उसका भी सर मुकदमा दर्ज हो गया। जो खावर फरीद मानिका के ऊपर हमला हुआ, उसका मुकदमा भी दर्ज हो गया, और जिन लोगों के ऊपर हुआ है वो लोग भी तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छा खैर, कम टू द पॉइंट के जो शाहरुख अर्जुमंद हैं, जज साहब, वैसे शाहरुख ये फिल्मों वाले शाहरुख खान नहीं है, इंडिया की फ़िल्मों वाले शाहरुख खान नहीं है, ये शाहरुख अर्जुमंद जज हैं। इन्होंने जी फ़ैसला देना था इद्दत में निकाह का जो केस है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़। देखें, इस्लाम जो है ना, इस्लाम में तलाक़ को एक नापसंदीदा अमल कहा गया, और तलाक़ जो है ये अगर शरई लिहाज से देखा जाए तो हम इसके ऊपर बड़ी तनकीद करते हैं, लेकिन तलाक़ चूँकि कॉन्सेप्ट है और पाकिस्तान के अंदर तलाक़ की शरह में बहुत तेज़ी के साथ इजाफ़ा हो रहा है, तो जो खावर फरीद मानिका जो बुशरा बीबी के साबका शोहर हैं, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था इमरान खान के ऊपर कि इनके अस्तगफार, खुदा न खास्ता सर, मेरे मुंह में खाक अगर कोई इस तरह की बात गलत की हो, उनके मुताबिक जो खावर फरीद मानिका ने इल्ज़ाम लगाया था, उन्होंने कहा था कि बुशरा बीबी के और इमरान खान के नाजायज़ तल्लुकात हैं, और इन नाजायज़ तल्लुकात की आड़ में मुझे जो है वो मेरी सेपरेशन हुई, मेरी अलहदगी हुई। इमरान खान मेरी गैर मौजूदगी में आते थे, वो घर आते थे, वो किस तरह आते थे वो सबको पता है। वो उन्होंने ये कहा कि वो किस तरह आते थे वो सबको पता है। अब ये बात जो वो कर रहे हैं, देखें, ये एक उनका इल्ज़ाम है, ठीक है, ये उनका इल्ज़ाम है जो उनकी हद तक महदूद है। अगर किसी ने आई विटनेस के तौर पर ये बात सुनी होती तो वो गवाह अदालत में जाता और वो कहता कि इद्दत के निकाह का जो केस चल रहा है उसमें वो ये बात करता कि जी जो इनकी सेपरेशन हुई थी, हाँ यार उसकी ये वजह हुई थी, उसकी एक मेन वजह ये थी। अब चूँकि जो खावर फरीद मानिका हैं वो अदालत में इस केस के अंदर इमरान खान के ख़िलाफ़ वहाँ पर जाकर बोले, और उन्होंने बताया कि ये दरअसल जो मेरी अहलिया थी, ये हम लोग एक बड़ी खुशी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे थे, और फिर उसके बाद जो फिर हालात हुए, फिर जिस तरह इमरान खान ने जो किया, फिर इमरान खान आए और इमरान खान ने आकर हमारी सेपरेशन करवा दी, फिर ये इन्होंने जो निकाह किया वो इद्दत में निकाह किया। और ये भी इल्ज़ाम है, देखें, जो इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम है, हालांकि मैं इसको एक कोई ज़्यादा बहुत मजबूत केस नहीं समझता, लेकिन चूँकि अदालत में चला, इद्दत में निकाह का केस है, और ये भी कहा गया कि जी निकाह जो हुआ था इमरान खान का और बुशरा बीबी का, वो इद्दत के दौरान हुआ था, ठीक है। अब ये एक इल्ज़ाम है। अब ये जो उस वक्त जो निकाह खान थे, मुफ्ती सईद जो इमरान खान के निकाह खान थे, उन्होंने भी इसके ऊपर एक बयान दिया था, आपको पता होगा, शायद आपने भी शायद सुना होगा। लेकिन अब ये जो केस है जी, ये इद्दत में निकाह का केस, फ़ैसला तो नहीं आ सका, और मज़ीद समाअत से जज शाहरुख अर्जुमंद ने माजरत कर ली। जज शाहरुख अर्जुमंद ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ दौरान निकाह केस के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो अपील थी, जज शाहरुख अर्जुमंद ने बानी पीटीआई और इनकी अहलिया बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ दौरान इद्दत निकाह केस के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपीलों की मज़ीद समाअत से माजरत करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ख़त लिख दिया। जज ने ख़त में लिखा कि इमरान खान और बुशरा बीबी की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर थीं। बुशरा बीबी के साबिक शोहर खावर मानिका ने मुझ पर अदम एतमाद का इज़हार किया।
جبکہ عدم اعتماد کی درخواست اس سے قبل خارج کی جا چکی ہے۔ خاور مانیکا کی جانب سے دوبارہ عدم اعتماد کے اظہار کے بعد اپیلوں پر فیصلہ سنانا درست نہیں ہوگا، وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد سماعت کے دوران کمرہ عدالت میں خاور مانیکا اور پی ٹی آئی وکلاء کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا اور لڑائی ہوئی، جس کے بعد جج شاہ رخ ارجمن فیصلہ سنائے بغیر اپنے چیمبر میں چلے گئے۔ خاور مانیکا نے عدالت میں عمران خان کے خلاف سخت باتیں کی۔ کمرہ عدالت میں موجود پی ٹی آئی خواتین نے شیم شیم کے نعرے لگائے اور ان پر پانی کی بوتلیں پھینکی اور تھپڑ مارے۔ سماعت کے بعد خاور مانیکا باہر نکلے تو وہاں موجود پی ٹی آئی وکلاء کی جانب سے انہیں تھپڑ مارا گیا، تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ پی ٹی آئی وکلاء خاور مانیکا پر چڑھ دوڑے اور ایک وکیل نے انہیں مار کر زمین پر گرا دیا، مطلب مکے بھی مارے اور زمین پہ گرا دیا، جبکہ باقی وکلاء انہیں مارنے کے لیے پیچھے بھاگے تو خاور مانیکا کے ساتھ موجود وکلاء نے انہیں بچایا اور بھگاتے ہوئے اپنے ساتھ لے گئے۔ کمرہ عدالت کے باہر پی ٹی آئی کارکنان نے شدید نعرے بازی کی اور رہا کرو عدلیہ کو، رہا کرو کے نعرے لگائے۔ اچھا، مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ اس میں عدلیہ کو کیسے رہا کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، ایک عدالت ہے اور اس کا ایک ڈیکورم ہے۔ ایک عدالت کے ڈیکورم کو ہم نے خود مینٹین رکھنا ہے۔ اگر ہم عدالت میں جاتے ہیں تو وہ ہمارا ایک اخلاقی فرض ہے کہ ایک جج کے سامنے، جب ہم ایک جج کے روبرو پیش ہوتے ہیں تو اس جج کے سامنے ہم نے عدالتی ڈیکورم کو مینٹین رکھنا ہے۔ خاور مانیکا نے جو کیا بلو دا بیلٹ تھا، گھٹیا تھا، شرمناک طرز عمل تھا، جیسا بھی تھا، لیکن پی ٹی آئی نے اس سے بھی زیادہ گھٹیا حرکت کی کہ عدالت کے باہر آ کر اس شخص کو مار رہے ہیں۔ بھائی، آئین اور قانون کس لیے ہے؟ کیا قانون آپ کو ہاتھ میں لینے کی اجازت کس نے دی ہے؟ قانون کا کھلواڑ کرنے کی اجازت آپ کو کس نے دی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں اور قانون کی صریحاً وائلیشن کر رہے ہیں تو اٹ مینس کہ آپ قانون کو ماننے کے پابند نہیں ہیں، پھر تو آپ سزا کے مستحق ہیں نا، پھر تو آپ سزا کے حقدار ہیں کہ آپ کو سزا ملنی چاہیے۔ اب عدالت کے باہر جو مارا گیا خاور فرید مانیکا کو، اس کا مقدمہ درج ہو گیا۔ ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے تشدد کیا اس میں وکلاء تھے، عمران خان کی ٹیم کے، جو ان کی قانونی ٹیم ہے اس کے جو کچھ بڑے مایہ ناز قسم کے وکلاء ہیں، ان کے میں خیر نام تو نہیں لے رہا، لیکن انہوں نے جس طرح بھی مارا یہ ایک بڑا شرمناک طرز عمل ہے۔ دیکھیں، میں تو اس کیس کو اس لیے زیادہ ڈسکس نہیں کر رہا کہ اگر یہ کیس میں زیادہ ڈسکس کروں گا، اس کو ہوا دوں گا تو یہ سوشل میڈیا کے اوپر اس قسم کی ڈس انفارمیشن پھیلتی رہے گی۔ حالانکہ وہ جو ان کا عدت میں نکاح کا کیس ہے وہ ان کا اپنا ایک اخلاقی اور قانونی جو بھی تھا، جیسا بھی تھا ان کا عمل تھا، میں اس کے اوپر بات نہیں کرتا۔ عدالت نے جو فیصلہ دینا ہے ٹھیک ہے، جو عدالت میں آبزرویشن جو دلائل دیے گئے ہیں، جو جج کے ریمارکس ہیں، جو شاہ رخ ارجمن صاحب نے معذرت کر لی، پھر اس کے بعد انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھا اور انہوں نے کہا کہ جو بشرا بی بی کے سابقہ شوہر ہیں خاور فرید مانیکا، انہوں نے مجھ پر عدم اعتماد کر دیا، نو کانفیڈنس کر دیا، تو میں اس کیس کو مزید سننے سے معذرت کر رہا ہوں۔ اب اس کیس کا فیصلہ کیا آتا ہے؟ میری نظر میں تو یہ کیس سر بہت کمزور ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو ٹھیک ہے، میرا عمران خان سے اپنا کوئی ذاتی اختلاف ہو سکتا ہے، سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن عمران خان کے خلاف اس کیس کو میرے لحاظ سے عدالت کو چاہیے کہ اس کیس کو بند کر دے، کیونکہ یہ جس طرح کا بھی کیس ہے، جیسا بھی ہے، یہ ایک پرسنل لائف کا کیس ہوتا ہے سر، ہم اس کو زیادہ مزید ڈسکس نہیں کر سکتے، میں اس پر مزید بات نہیں کرنا چاہتا۔ دوسرا معاملہ کہ نیب کی ٹیم جو ہے، نیب کی ٹیم نے بیریا ٹاؤن راولپنڈی فیز 2 میں چھاپا مارا ہے۔ القادر ٹرسٹ کا جو کیس ہے، القادر ٹرسٹ یونیورسٹی، اس کا ریکارڈ حاصل کرنے کے لیے نیب کی ٹیم بیریا ٹاؤن راولپنڈی پہنچی اور وہاں پر جا کر چھاپا مارا، اور وہاں ان کے ساتھ پولیس تھی، ایلٹ فورس تھی، اور اس کے بعد ہوتا کیا کہ جب چھاپا مارا جاتا ہے تو بیریا ٹاؤن کے تمام راستوں کو بند کر دیا جاتا ہے، سیل کر دیا جاتا ہے۔ نیب ٹیم بیریا ٹاؤن راولپنڈی کے دفتر پر جو چھاپا پڑا ہے دفتر سیل کر دیا گیا۔ بیریا ٹاؤن راولپنڈی فیز 2 کے دفتر پر چھاپا القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کا ریکارڈ حاصل کرنے کے لیے، ریکارڈ آپ کو شاید سمجھ آئے لیکن ویسے میں ریکارڈ بولتا ہوں، ریکارڈ حاصل کرنے کے لیے مارا گیا۔ نیب ٹیم نے عملے سے پوچھ گچھ کی اور دفتر سیل کر دیا۔ چھاپے کے دوران پولیس کی بھاری نفری کے علاوہ ایلٹ فورس بھی موجود تھی، جنہوں نے چھاپے کے وقت بیریا ٹاؤن جانے والے تمام راستوں کو مکمل سیل کر دیا۔ ملک ریاض جو بیریا ٹاؤن کے چیئرمین ہیں، انہوں نے ٹویٹر ایکس پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ جو کرنا ہے کر لو،
جو ظلم کرنا ہے کر لو، میں وعدہ معاف گواہ نہیں بنوں گا۔ سبحان اللہ۔ عمران خان اور ان کی اہلیہ پر الزام ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے دور حکومت میں برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی، یہ سننے والا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ، میں آپ کو بیان دے رہا ہوں، یہ جو اس کی ڈیٹیلز میں نے لکھی ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ عمران خان اور ان کی اہلیہ پر الزام ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے دور حکومت میں برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کی جانب سے حکومت کو بھیجے گئے 50 ارب روپے کو قانونی حیثیت دینے کے عوض بیریا ٹاؤن لمیٹڈ سے اربوں روپے اور سینکڑوں کنال مالیت کی راضی حاصل کی تھی۔ یہ کیس القادر یونیورسٹی کے لیے زمین کے مبینہ طور پر غیر قانونی حصول اور تعمیر سے متعلق ہے، جس میں ملک ریاض اور ان کی فیملی کے خلاف منی لانڈرنگ کے کیس میں برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کے ذریعے 140 ملین پاؤنڈ کی وصولی میں غیر قانونی فائدہ حاصل کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ عمران خان پر الزام ہے کہ انہوں نے اس حوالے سے طے پانے والے معاہدے سے متعلق حقائق چھپا کر کابینہ کو گمراہ کیا، جب وہ وزیر اعظم تھے اپنی کابینہ کو گمراہ کیا۔ رقم 140 ملین پاؤنڈ تصفیہ کے معاہدے کے تحت موصول ہوئی تھی اور قومی خزانے میں جمع کی جانی تھی، لیکن اسے بیریا ٹاؤن کراچی کے 450 ارب روپے کے واجبات کی وصولی میں ایڈجسٹ کیا گیا۔ کتنا بڑا جرم کیا کہ جو رقم جمع کروانی تھی اس پہ بھی ڈاکہ، جس رقم کا حساب دینا تھا اس پر بھی ڈاکہ، اور جس چیز کا بتانا تھا اس پر بھی ڈاکہ۔ ٹھیک ہے، جھوٹ بولا ہے تو اس پر قائم بھی رہو سفر۔ آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ ملک ریاض صاحب، آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ جھوٹ بولتے رہے۔ آپ پاکستان میں جو بزنس ٹائکون سمجھے جاتے تھے، کوئی عدالت آپ کو طلب نہیں کر سکی، کسی عدالت نے آپ سے جواب نہیں مانگا۔ افتخار چودھری جو عدلیہ کے اندر بیٹھ کر سمجھ لیں کہ ایک سازش کا کردار ادا کر رہے تھے، اور عدلیہ کو ہائی جیک کرنے میں ان کا بہت بڑا رول تھا۔ جب ان کے اپنے بیٹے کا کیس کھلا ملک ریاض کے ساتھ، اور افتخار چودھری صاحب نے اپنے بیٹے ارسلان افتخار کو کلین چٹ دے دی اور وہ کیس بند ہو گیا، ٹھیک ہے، اور ملک ریاض نے اپنا منہ بند کرا لیا سی۔ ملک ریاض نے پتا سی کہ جے یار کیس کھل گیا تو یار میرا جڑا نا میری اس عدالت جو ہونی ہے مٹی پلید ہونی ہے۔ تو ملک ریاض صاحب جو ہیں انہوں نے جو کیا تھا اس وقت، جو کیا تھا، جو ان کا اس وقت کا کردار تھا، ان کا اب جو عمران خان کے ساتھ جو کردار ہے سر وہ ایکسپوز ہو رہا ہے۔ اور ملک ریاض صاحب کے اوپر ایک اور کیس نیب کا بننے جا رہا ہے، اور وہ جو زمینوں پر قبضوں کا کیس ہے، وہ مجھے ایک دن ایک رپورٹر بتا رہے تھے، نیب کورٹ کے باہر وہ رپورٹنگ کر رہے تھے، اور وہ بتا رہے تھے ایک ٹی وی چینل سے منسلک ہے، میں ان کا نام نہیں لوں گا، ہمارے دوست ہیں، تو وہ بتا رہے تھے کہ ملک ریاض صاحب جو ہیں ان کے اوپر ایک بہت تگڑا قسم کا ریفرنس بننے جا رہا ہے، اور وہ ریفرنس کی بنیاد یہ ہوگی کہ جو ملک ریاض صاحب نے بیریا ٹاؤن کی زمینوں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد جس طرح وہ بزنس ٹائکون پاکستان میں کہلاتے ہیں، اور وہ پھر جس طرح انہوں نے استحصال کیا لوگوں کا، کیونکہ کئی لوگوں کی زمینیں آتی ہیں، اس میں بہت سے لوگوں کے انہوں نے جو ہے وہ زمینوں پر بھی قبضے کیے، اور جس طرح یہ کرتے تھے وہ بھی ایک ٹائم پر کھلے گی کہانی، پھر اس میں کچھ پاکستان کی اہم شخصیات کے نام آئیں گے جو ملک ریاض صاحب سے منسلک ہیں۔ تو ملک ریاض صاحب نے سر بچنا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں بچنا۔ جو انہوں نے کیا ہے، جو انہوں نے بویا ہے، اس کا جو انجام ہے وہ دیکھ لیے گا اب کیا نکلنا ہے۔ اب وہ جو بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ جی میں وعدہ معاف گواہ نہیں بنوں گا، عمران خان کے خلاف نہیں بنوں گا، جو کرنا کر لو، آپ اتنے حاجی نمازی پرہیزی تھے تو آپ کے خلاف وہ پھر سپریم کورٹ میں کیس کیوں گیا؟ یہ اب کی بار کیس کیوں گیا؟ اس سے پہلے کیس کیوں گیا؟ جب اس وقت بات ہوئی تھی ملک ریاض کی، جب افتخار چودھری کے دور میں تماشا لگا تھا، اس وقت تماشا جب لگا تھا تو سر وہ تماشا سب کے سامنے دیکھا گیا، پوری قوم نے دیکھا، اور ملک ریاض صاحب اس وقت بھی مکر گئے تھے کہ جی میں کیتے ہی کچھ نہیں۔ تو سر جو انہوں نے کیا ہے، دراصل جو انہوں نے القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کے اندر کیا ہے، یہ سکینڈل ان کے گوڈوں میں بیٹھ جائے گا۔ یہ عمران خان صاحب کو اس کیس میں ہونی ہے سزا، یہ لکھ لیں میری بات۔ عمران خان صاحب ایک کیس سے نکلیں گے دوسرے میں پھنس جائیں گے۔ یہ کیس کا فیصلہ بڑا تاریخی ہوگا، یہ آپ لکھوا لیں میرے سے کہ اس کیس میں بڑے بڑے لوگ اس سکینڈل کی زد میں آئیں گے اور بڑے بڑے لوگوں کو سزائیں ہوں گی۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔